میرا نام سمریز حفیظ ہے اور آپ سب کو خوش آمدید دی پرسپیکٹیوز انسٹیٹیوٹ میں۔ آج ہم ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے، اور وہ سوال ہے کہ سوسیولوجی، جسے اردو میں معاشرہ شناسی ٹرانسلیٹ کریں تو معاشرہ شناسی کہیں گے یا عمرانیات کہیں گے، جو علم ہے معاشرے کو جاننے کا، اس سے متعلق سوال یہ ہے کہ سبجیکٹ جو ہے اس کا فاؤنڈنگ فادر کون ہے۔ اب عمرانیات کا فاؤنڈنگ فادر اب ایسٹرن پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو وہ ابن خلدون ہیں، اور اگر ویسٹرن پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو وہ آگسٹ کامٹ ہیں۔ لیکن اس جھگڑے پہ ابھی ہم بات نہیں کریں گے، کیونکہ CSS کے اندر یہ بھی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ایگزامینرز ہیو آسکڈ سچ کویسچنز ان the past papers۔ یاد رہے کہ اگر MCQs کے اندر سوال آیا ہے تو دین یو نیڈ ٹو آنسر اٹ کہ ابن خلدون از دا فاؤنڈنگ فادر آف سوسیولوجی، اور المقدمہ از دا ویری فرسٹ بک۔ لیکن اگر یہ آپ کو پوچھا گیا ہے کہ ہو از دا ریئل فاؤنڈنگ فادر آف سوسیولوجی، تو دین اٹ کمز ود اے کویسچن مارک۔ اس کے اندر آپ آبویسلی آپ پھر اسے ڈبیٹ بنا کے سالو کریں گے۔ لیکن لیٹ سپوز کہ فاؤنڈنگ فادر جو ہے وہ مطلب دا ریئل فاؤنڈنگ فادر آف سوسیولوجی از آگسٹ کامٹ۔ اب آگسٹ کامٹ جو ہے وہ ہی وانٹیڈ ٹو کریٹ اے سائنس دیٹ کین بہیو لائک ادر نیچرل سائنسز، جسٹ لائک فزکس، بایولوجی اور اینی ادر نیچرل سائنس۔ مگر اب over the period of time, sociology has gone through multiple stages, جس میں one thing is quite clear, that sociology can never behave like other sciences. That's why it's still a social science with lots of ifs and buts, whether it's really a science or not. اس کی پرائم ریزن یہ ہے کہ سب سے پہلا نام جو آگسٹ کامٹ نے سوسیولوجی کو دیا وہ تھا سوشل فزکس کا، and he wanted to create a complete science which he called, or which he labeled as sheer positivism. It's a positive science، جس میں پرسپیکٹیو یہ تھا کہ human beings and their performances, the real actions that they manifest in societies، وہ measurable ہیں، اور انہیں ویسے ہی میئر کیا جا سکتا ہے جیسے فزکس کے اندر جو ہے وہ بہت سارے فنومیناز کو کوانٹیٹیز کی فارم میں میئر کیا جا سکتا ہے۔ So he initially believed that this particular social physics that Auguste Comte wants to create can act like physics. اس میں laws exist کریں گے regarding human nature and human societies. But over the period of time, because of the evolution in social research, sociologists got to know that this is not really possible, because physical forces move in a unilinear fashion, though with lots of ifs and buts. یہ بھی debatable ہے اب. But people always thought that physical forces move in a unilinear fashion. On the other hand, if you look at human societies, human beings never move in a unilinear fashion. Human beings کے ہاں unpredictability. That's why later on the very title of the social physics was changed. But now it's called, and at that time it was called sociology. It's no more a social physics. It cannot act like physics or any other natural science. Of the very first law, that's called law, but now it's called theory of three stages. It's completely up to you. کیونکہ ہم ویسٹرن ٹریڈیشن کو فالو کر رہے ہیں. If you really want to call it a law just for discussion, that's okay, but you need to call it a theory of three stages. Auguste Comte کا کہنا یہ تھا کہ دنیا میں تمام معاشرے, whether we are unfamiliar with them or whether we are familiar with their evolution, وہ تین سٹیجز سے ہو کے گزرتے ہیں. The very first stage is called theology, the second stage is called metaphysics, and the third stage is called positivism. We need to keep in mind the very first stage, which is called theology, is theology کا جو لفظ ہے وہ theo اور logy کا combination ہے. Theo means God, and the very study of God is called theology. And obviously we study the phenomena of God in religions. That's why
the prime focus of theology is on religion. لیکن پہلی سٹیج جسے آگسٹ کامٹ تھیولوجی کی سٹیج کہتے ہیں، وہاں یہ تھا کہ انسان فیٹشسٹک ریلیجن سے پولیتھیزم کی طرف مائل ہوا in order to cut the long story short. پھر اسے ریئلائز ہوا کہ all the things cannot be God اور انہیں خدا نہیں بنایا جا سکتا. Later on there came a stage in human life where human beings became skeptic. اب metaphysics is a very huge branch of philosophy, لیکن ہم اس کے ایک ایلیمنٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں، وہ ہے skepticism. انسان شکی ہو گیا کہ God cannot be responsible for everything. And then human beings started asking questions, and question laid the very foundation of science. How, when, what. And this is how human beings started thinking about multiple realities with asking lots of questions. Phir there came a stage in life of human beings jahan human beings ki zindagi ke andar positivism aaya, which is scientific method. Ab that would be sheer reductionism again اگر ہم positivism کو صرف scientific method تک محدود کر دیں. لیکن for sake of our discussion کہ positivism کا مطلب ہے sheer science، انسان جو ہے وہ scientific ہو گیا. اگر ہمیں اس کہانی کو جاننا ہے تو ہمیں ایک اسٹوری لائن کی صورت میں سمجھنا چاہیے، کیونکہ remember our brains can only remember stories for longer period of time. Students اس لیے ریٹین نہیں کر پاتے انفارمیشن کیونکہ وہ اسٹوری لائن کی فارم میں چیزوں کو یاد نہیں رکھتے. تو اسٹوریز آر کمپیریٹیولی ایزیئر کہ وہ برین کے میموری باکس کے اندر جو ہے وہ لمبے عرصے تک رہ سکیں. سو وی کوڈ ریٹین دم فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم. وہ اسٹوری یہ ہے کہ دیکھیں نہیں، ملیریا کی کہانی ہے. ملیریا دیکھ لیں، سائڈ سکنس جسے اپینڈکس اب کہتے ہیں، پہلے سائڈ سکنس کہتے تھے، چکن پاکس، اسمال پاکس، زلزلے، یہ تمام چیزیں انسان کی زندگی میں تھے، وہ اس نے کبھی سوچا نہیں. اور یاد رکھیے وہ ہم آگسٹ کامٹ کا پرسپیکٹو ڈسکس کر رہے ہیں. اس نے کبھی سوچا نہیں کہ اس کی کوئی ہیومن ریزن بھی ہو سکتی ہے یا اس کی کوئی نیچرل کاز بھی ہو سکتی ہے. وہ کاز واز مسنگ، کاز اینڈ افیکٹ کا ایلیمنٹ تھا ہی نہیں انسانوں کی زندگی میں. ڈر لگا، خدا بنا لیا، فائدہ ہوا کسی چیز سے، اس کو خدا بنا لیا، ضرورت پوری اس سے خدا بنا لیا. انسان نے کبھی سوچا نہیں کہ اس کی زندگی میں امپورٹنٹ کازیلٹی کی امپورٹنس کیا ہے. اب یہ دیکھیے انسان کی بہت لمبی تاریخ ہے. ملیریا کا لفظ اب نکلا مالا سے، جس کا مطلب ہے دلدل کی طرف سے آنے والی ہوا. اب انسان کو یہ لگتا تھا کہ خدا ہوا چلاتا ہے، لوگ مرتے ہیں، اس پہ زیادہ تر سوچنے کی ضرورت کیا ہے. اب وہ سوچنے کی ضرورت تو تب پڑے نا جب انسان کو پتہ ہو کہ اس کی کوئی ریزن ہو سکتی ہے. اب God is larger than human beings comprehension. وہ انسان کے دماغ میں بستے بھی نہیں تھے کیونکہ تھے بھی بہت سے. تو انسان نے کبھی سوچا نہیں کہ اس کی کوئی اور ریزن ہو سکتی ہے. تو انسانوں کی سویلائزیشنز برباد ہو گئیں ملیریا کی بیماری سے. پھر کامٹ کہتا ہے there came a stage in life, human beings life, in society's life, جب انسان نے یہ سوچا کہ ان لوگوں کو ملیریا کیوں نہیں ہوتا جو کمروں میں رہتے ہیں، انہیں ملیریا کیوں نہیں ہوتا جو مچھردانیوں کا استعمال کرتے ہیں، انہیں ملیریا کیوں نہیں ہوتا جو کہ دھواں ہوتا ہے جن کے پاس، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو انسان نے یہ سوچا کہ دین دیر مسٹ بی اے ریزن بیہائنڈ اٹ. اس نے پہلا سوال پوچھا. یہ وہ سٹیج ہے جب وہ میٹافزکس کی طرف مائل ہو رہا ہے. اور پھر اس کو قائل کرنے کے لیے ضروری یہ تھا کہ اس نے دریافت کر لیا کہ آبویسلی پھر یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ خدا مچھردانی میں نہیں آ سکتے، خدا دروازے کو ناک کر کے کمرے میں نہیں آ سکتے، خدا کو دھوئیں سے پرابلم ہے. اور یاد رہے یہاں خدا اسمال جی کے ساتھ ہے. وی ڈسکسنگ دی آئیڈیا آف گاڈ. اب اس کے اندر ایک تذبذب کا عالم ضرور تھا کہ there must be a reason behind it. اور پھر اس نے کیا یہ کہ اپنے شک سے، اپنے اسکیپٹک ایٹیٹیوڈ سے، اسکیپٹسزم کے ذریعے انسان نے وہ میتھڈ ڈیوائز کیا which became a cornerstone for the modern civilization, which is called the modern civilization. And that method laid the foundation of science, that's why the whole method is called the scientific method. انسان نے یہ سوچا کہ ریزن تلاش کرتے ہیں تو وہ ریزن ملی کہ اس بیماری کو بہت بڑے پیمانے پہ پھیلانے کی وجہ جو ہے وہ ماسکیٹوز ہیں. فیمیل ماسکیٹو از اے کیریئر آف دا ڈیزیز، اور فیمیل ماسکیٹو جو ہے وہ اس ڈیزیز کو کاز کرنے کی بہت وجہ ہے.
So then mosquitoes became responsible. So this is how. اب آگسٹ کامٹ کا کہنا یہ ہے کہ اگر کسی بھی سویلائزیشن کو پازیٹیوزم تک پہنچنا ہے، ترقی کرنی ہے، ایوالو ہونا ہے، تو انہیں جو ہے وہ انہی 3 اسٹیجز سے گزرنا پڑے گا. اور ان آرڈر ٹو ریچ ٹو دی فائنل اسٹیج وچ از پازیٹیوزم، انہیں ابینڈن کرنا پڑے گا ریلیجن کو اور میٹافزکس کو. لیکن اب انسان کی تاریخ کو انالائز کیا جائے تو اس تھیری پہ سب سے بڑا کرٹیسزم یہ ہے کہ ہیومن سویلائزیشنز ہیو نیور بیہیوڈ ان دس مینر، ان دس یونیلینیئر مینر. آج بھی انسانوں کی زندگی کو دیکھا جائے تو ہائیلی ڈیولپڈ سویلائزیشنز وچ آر سو کالڈ ہائیلی ڈیولپڈ سویلائزیشنز، وہاں بھی آپ کو ایک بات کلیئرٹی کے ساتھ نظر آئے گی کہ وہاں ایک چیز اگر ڈومیننٹ ہے تو یہ لازمی نہیں کہ دوسری چیزیں جو ہیں بالکل وینش ہو گئی ہیں. میٹافزکس اینڈ ریلیجنس وہ پیرلل ایگزسٹ کرتے ہیں، دو اتنی ڈومیننس میں ایگزسٹ نہیں کرتے، وہ اتنی ڈومیننٹ نہیں ہیں. اسی طرح پاسٹ سویلائزیشنس کو دیکھیں تو اٹس اے پاسبلٹی کہ وہاں مذہبی سوچ کا غلبہ تھا، لیکن یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہاں پازیٹیوزم کے کچھ آثار نہیں ملتے. کیونکہ اب تو لوگ کویسچن مارک لگائے ہوئے نا کہ یہ جب ہم کہتے ہیں اس سوچ کے ساتھ کہ پرانی سویلائزیشنز ور ناٹ ایٹ سچ ڈیولپڈ، تو سب سے پہلا سوال پھر آرکیولوجسٹ پوچھتے ہیں کہ دے ور ناٹ ریلی ڈیولپڈ، تو پھر یہ پیرامڈز آف ایجپٹ کہاں سے آئے؟ تو سو دیٹس دا کرٹیسزم آف دا تھیری کہ انسانی سویلائزیشن میں کبھی کوئی وقت ایسا نہیں گزرا جب یہ تینوں اسٹیجز ایٹ اے ٹائم میں ایگزسٹ نہ کرتی ہوں. اس پہ کوئی سوال ہے تو آپ ہم سے ضرور پوچھیے گا، لیکن دس تھیری از ایپلیکیبل ان آلموسٹ ایوری ادر سبجیکٹ اف یو نو ہاؤ ٹو یوز اٹ. لیکن پرائم تھیری یہ سوسیولوجی کی ہے، اور یو کین یوز دا تھیری ان آرڈر ٹو ڈسکرائب سرٹن سچویشنز ان پولیٹیکل تھاٹ، اور باقی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. دا لیبل آف دا تھیری از تھیری آف 3 stages. تھینک یو.